अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, अवामी मसाइल के हवाले से बात करते हैं और आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बस औक़ात हमारी कोशिश ये होती है कि हम मौज़ूआत को जो है वो थोड़ा चेंज करें, लेकिन जो सेहत का आपका मामला है वो हमेशा सर-ए-फ़हरिस्त रहा है। प्रोग्राम में इंशाल्लाह तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी और आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक सैयदुल अय्याम यानी कि दिनों में सबसे अफजल दिन, और अमूमन हम अपने प्रोग्राम्स में जुमे के दिन ख़ास तौर पे आज के दिन की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। माह मुबारक का भी सिलसिला तकरीबन अपने इख्तिताम पर है और इस अजीम महीने के जो रोज़े के ख़ास तौर पे फ़राइज़ के मामलात थे, इसके ऊपर हमने ख़ास तौर पे गुफ्तगू की। दीगर मामलात पर, समाजी मामलात के ऊपर बात की और इससे जो मसाइल इससे हैं रोज़े के हवाले से और जो दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। और पिछली बहुत सारी नशिस्तों में हमारे साथ उलमा कराम का साथ रहा, तो मामलात को समझने में मदद मिली और देखने वालों ने बहुत सारे पैगामात भेजे जिनको हमने प्रोग्राम में शामिल किया, रोज़े के मसाइल के हवाले से और दीगर मामलात पर हमने बात की। तो बहरहाल जी, आज यौम जुमा है और माह मुबारक का आखिरी जुमा आज है। आज के दिन के हवाले से यकीनन आगे प्रोग्राम में मौका मिलेगा, ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इंसानियत को दरपेश है वो कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त पहले से ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। इस बात पे ख़ासा ज़ोर दिया जा रहा है। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब ईद का मौका करीब है और हम देखते हैं जगह जगह लोगों का हजूम एक हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हों, बाज़ार हों। अब ये समझ लीजिए कि इस कोरोना वायरस की सूरत हाल से पहले ये रमज़ान की रौनक जो है वो समझी जाती थी, लेकिन अब इससे बचना नागुज़ीर हो चुका है। तो समझने की बात ये है कि ये बीमारी मज़ीद फैले। अब तक यकीनन बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि ये कितनी मुहलिक वबा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये बार बार बताना अब ख़्याल ये है कि अब ज़रूरी नहीं है, लोगों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज़ करें जहाँ पर लोगों का हजूम हो। और ये मिलना मिलाना ये सिलसिला यकीनन ईद के मौके पर ये रहता है, तो इस वक्त भी एहतियात रखने की ज़रूरत है ताकि ये जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया जिसकी लपेट में है इससे बचा जा सके। और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात करें, इसके जो मौशी नुकसानात हो रहे हैं, इसके जो जानी नुकसानात हो रहे हैं, इसके बारे में आगाह करना ज़रूरी है। उन तमाम मामलात के ऊपर आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हमारे दोनों सेगमेंट्स में मौजूद होंगे। उनसे आज हम मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे, समाजी मसाइल के हवाले से, मौशी मसाइल के हवाले से और माशरती मसाइल के हवाले से। तो सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ खुशामदीद कहूँगा। हमीद अलवानी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जिस सोसाइटी के ऊपर जो ख़ास तौर पे इस वक्त जो चेंजेस आती हैं इसके ऊपर बड़ी अच्छी आपकी तहकीक है। जो मुख्तलिफ मामलात हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है इसके हवाले से अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो हमीद साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हमीद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बड़े एक्टिव कारकुन है, रहनुमा है, नईम आवान साहब हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमने उनको यहाँ पर ज़हमत दी है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम आवान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमीद अलवानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। पिछली दफ़ा एक बड़ा अहम समाजी मसला जिसके ऊपर आपकी क्योंकि बड़ी अच्छी इसके ऊपर तहकीक है, जो तेज़ी से चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जिसमें इजाफ़ा हुआ उसके ऊपर आपने अच्छी तजावीज़ पेश की। लेकिन एक और बड़ा मसला जिसका भी मैंने यहाँ पे तस्करा किया कुछ देर पहले, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान, एक तो इंसान का जो जानी नुकसान है सबसे बड़ा नुकसान, दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तालीमी नुकसान है। और फिर बड़ी तेज़ी से बच्चों की तादाद जो है स्कूल से कम होती जा रही है क्योंकि मौशी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए कि इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है। फरमाइए। देखिए, एक तो कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है
کیونکہ میرا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہے، دیہی علاقوں سے، ٹھٹھا سے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بہت ہی تیزی سے اس کو ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے. اور ایک بڑا مس کانسیپشن ہے کہ لوگوں میں کہ جی یہ ویکسینیشن ہونے کے بعد جو ہے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں گے. مثال اب میں نے کل اپنی کرونا ویکسینیشن کا کل ٹھٹھا میں ہی فرسٹ ڈوز کروایا. وہاں کچھ خواتین مجھے ملیں، بزرگ خاتون تھیں، کیونکہ تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ویکسینیشن سوئی، وہاں سادی زبان میں انجیکشن سوئی لگوائی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے ایک کو تو معلوم نہیں تھا. دیٹ مینس کہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، جو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور ہے تو بڑا مس کانسیپشن ہے. ون نمبر ٹو، جو دوسری خاتون بزرگ نے کہا کہ جی وہ کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آبادی بھی زیادہ ہے، تو یہ کرونا کی جو انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اور آبادی کم ہوگی اور ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. تو آپ دیکھیں نا اس قسم کے جب مس کانسیپشن آپ کے ہوں گے تو آپ دیکھیں کیسے اس کو، تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ اویئرنیس ہے، اور سب سے بڑی اویئرنیس دیہی علاقوں میں، آپ کے رورل پارٹس میں دینے کی بہت ضرورت ہے. وہاں پر بالکل آپ یقین کریں جب فرسٹ فیز تھا کرونا کا، تب بھی اگر آپ کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جی کرونا اور یہ تمام چیزیں، تو وہ آپ کو سامنے سے یہی ایک بتاتا تھا کہ جی جو رات قبر میں لکھی ہے یہ ہمارا ایمان ہے. یقیناً ہے بھی، لیکن جو ایک لوگ جس بات پہ پرزور تھے وہ تمام، تو اس کو بڑا ایس او پیز کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ویکسینیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماسک ہے یا سوشل ڈسٹینسنگ ہے، کیونکہ وہ چیز یہ پھیلنے والی چیز ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، گھر کو، محلے کو، علاقے کو، شہر کو، اسی طرح یہ اسپریڈ ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری، ہم اپنے ابھی قریبی ہمسائے ملک کو ہم دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں آکسیجن اویلیبل نہیں ہے، وہاں جو ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں جس میں وہ چتا وغیرہ کو آگ لگاتے ہیں، اس کے لیے لکڑیاں اویلیبل نہیں ہیں. تو ویری ورسٹ کنڈیشنز ہیں کہ ہمیں ان چیز. تیسرا ایک مسکانسیپشن ہے کہ جی یہ سائنو فارم جو ہے چائنا کی ہے، اس میں پانی زیادہ ملا ہوا ہے. فائزر جو ہے یورپین کنٹری کی ہے، اس کو یہ ہے، یہ تو مفت کی ہے، یہ ڈونیشن کی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ کافی کرتے ہیں اس قسم کے بحث. تو یہ چیزیں پلیز یہ مبالغہ ختم کر کے ہمیں بالکل ایک کلیئر. اب دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے فرسٹ جب کرونا کا ہوا تھا سندھ میں کہ میں بات کروں گا، تب باقاعدہ ٹی وی پہ ہاتھ جوڑے کہ جی آپ فالو کریں خدا را، لیکن اس کو فالو نہیں کیا گیا. تو یہ تو کرونا کا رہا. اور اب دوسری بات جو آپ نے کہی ڈراپ آؤٹ ریشو کی ایجوکیشن میں، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنے والوں کو، سامعین کو سمجھنا ہوگا کہ ڈراپ آؤٹ ریشو ایجوکیشن میں کس کو ہم کہتے ہیں. ڈراپ آؤٹ ریشو کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر پہلی کلاس میں اگر آپ کے 100 بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے اور وہ 5ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے 60 رہ جاتے ہیں یا 70 رہ جاتے ہیں، دیٹ مینس کہ 30 جو چلڈرن ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کوئٹ کر گئے، وہ چھوڑ گئے تعلیم. اب وہ کیوں چھوڑ گئے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ابھی اکنامک سروے 2019 کی بات میں کروں، اس سروے میں جو بتایا گیا ہے کہ پنجاب جس کا لٹریسی ریشو 61% تھا، وہ جا کے بڑھ کے 64.3% ہوا، یعنی بڑا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کے پی کے جو 54% تھا وہ 55% سم تھنگ ہوا ہے. اسی طرح بلوچستان بھی 54% تھا جو 55.5% ہوا. سندھ جو سب سے زیادہ لٹریسی ریشو تھا پہلے 63% ہوا، وہ ڈکلائن ہوا ہے 61%. ایک دوسرا یہ کہ میرا مقصد یہاں تنقید کرنا نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ سندھ کا ایجوکیشن بجٹ دیکھیں 2019 اور 20 کا، وہ بتاتا ہے کہ 212 بلین روپیز ایجوکیشن کے لیے، اور 2020 اور 21 کا بجٹ بتاتا ہے 244 بلین روپیز. یعنی آپ کا ایک طرف ایجوکیشن بجٹ بڑا ہے لیکن آپ کا لٹریسی ریشو جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ کا ڈراپ آؤٹ ریشو اس وقت جو پرائمری اسکولز میں ہے، یعنی بچوں کا انخلا، بچوں کا اسکول سے ایگزٹ کر جانا، وہ 23% ہے.
جو بڑی ہم سب کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، لمحہ فکر ہے. اب اس کے ریزنز کیا ہیں وہ اگر آپ... میں ابھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو ریشو ہے وہ ایکچولی کیا ہے، کس تعداد میں یا کس تیزی سے بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایجوکیشن سسٹم بہتری کی ضرورت ہے. اس وقت یہ سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے جس کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کو قابو پانے کے لیے جو پالیسی میکنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے حمید صاحب سے. نعیم امان صاحب کو شامل گفتگو کریں گے یہاں پہ. نعیم امان صاحب، پہلے تو جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. 249 کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے کل جو ہوتا رہا پری کاؤنٹنگ کے حوالے سے، وہ بھی سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں. یہ تاثر کب زائل ہوگا کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں؟ عفان صاحب نے ایک اصطلاح متعارف کروانے کی کوشش کی ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے، لیکن اس کے اوپر بھی اب اختلافات ہیں. تو کیا یہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں چاہتی کہ ٹرانسپیرنسی آئے، اور یہ کہ انتخابات جیتنے کے بعد کوئی بھی شاید ایسا حلقہ نہیں ہے کہ جہاں جیتنے والے شخص کو جو ہے وہ مبارکباد دی گئی ہو یا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو اپنی ہار کو تسلیم کیا جائے؟ کیوں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور جب نئے طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جو بھائی نے ایک بات کہی کہ جہاں انہوں نے ویکسین والا اپنے ویکسین کروائی تو وہاں خواتین کے اندر ایک کانسیپٹ کریٹ ہے، اور کچھ لوگوں میں کانسیپٹ کریٹ ہے کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی تعداد کم ہو. کل ہی میں نے فیس بک پہ ایک پکچر دیکھی تھی، اس پہ وزیر اعظم صاحب کی پکچر لگی تھی 2045 کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب، لیکن عوام صرف 250 رہ جائے گی اس پاکستان کی. تو بات یہ ہے کہ کرونا کی وبا تو ہے اپنی جگہ، اور کرونا کی وبا کے اندر بات یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس رکھیں، اور جو ایس او پیز دی ہوئی ہیں WHO نے اس پہ منومن اس پہ عمل کریں. تو اس پہ یہ کی طریقہ کار ہے اگر ہم چھٹکارا سے پانا ہے ہم نے. باقی رہا الیکشن کا، تو الیکشن میں بھی ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے درخواست کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ خدایا ایک تو رمضان ہے، رمضان کے ساتھ کرونا بھی پھیل رہا ہے، تو مہربانی فرما کے اس کو وقتی طور پر آپ جو ہے اس کو الیکشن کو آگے لے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دیکھا دیکھی اور جماعتوں نے بھی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن کو، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے بہتر یہ سمجھا کہ الیکشن ابھی ہونے چاہیے، اور الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوئے اور وقت پہ ہوئے. جتنا ٹائم دیا گیا الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو جاری تاری رکھیں. اور کئی جگہوں پر SOPs کی بھی وائلیشن ہوئی، اور لازمی سی بات ہے ایک مجمع بھی ہوتا ہے، کراؤڈ بھی ہوتا ہے، عوام بھی ہوتی ہے، لیکن آخر کار الیکشن ہو ہی گئے، کامیابی کے ساتھ الیکشن ہو گئے. کیونکہ اس میں ٹوٹل جو پولنگ بوتھ تھے وہ 276 تھے، اور 11 UCs کے اندر جو ہے وہ الیکشن تھے. اور اس حلقے کی اگر میں بات کروں، پورے اگر میں ڈسٹرکٹ کی بات کروں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی، تو ڈسٹرکٹ ویسٹ کی اگر میں ماضی میں اگر ہم چلے جائیں تو یہاں کا جو چیئرمین تھا وہ MKM کا تھا، اور MKM الائی تھی آپ کے تحریک انصاف کے ساتھ، اور وائس چیئرمین جو تھا وہ تحریک انصاف کا تھا. اب اس سیٹ کی اگر میں بات کروں تو اس سیٹ پہ فیصل واڈا MNA تھا، اس کے نیچے TLP کا ایک MPA تھا، اور دوسرا شہزاد اوان جو کہ تحریک انصاف کا تھا. اب الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کا فائنانس منسٹر ان کا کینڈیڈیٹ بنا اس حلقے کے اندر، اور اسی جگہ پر جو ہے وہ فیصل واڈا جو کہ جو ہے وہ منسٹر تھا آپ کا پانی کا، اور پانی کے منسٹر نے اپنے حلقے کے اندر کسی UC تک پانی نہیں پہنچایا. اور میں ماضی کی اگر بات کروں تو ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کی وہاں سب سے زیادہ چیئرمین تھے، سب سے زیادہ کونسلر تھے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے جو UC کے چیئرمین ہیں یا کونسلر ہیں، کیونکہ یہ حلقہ باب بنانے کی کوشش کی سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے، اور اس کے اوپر کوشش بھی بڑی کی کسی طریقے سے کچھ ڈیلیور کرے، لیکن اس پہ بھی ناکام رہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں ہم تنقید ہوتی ہے کہ پچھلے ٹرن اوور میں 2018 کے الیکشن کے اندر ان کا صرف 7000 ووٹ تھا، تو 7000 ووٹ کو ہم 16000 کیسے کاؤنٹ کر لیں، 17000 ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں دیگر جماعتیں. تو ماضی لوگ نہیں جو ہے وہ اٹھاتے اور چیک کرتے کہ 2013 میں ہمارا یہاں ووٹ 61,000 تھا، اور دوسرے نمبر کی جماعت تھی، اور پہلے نمبر پہ جو تھا وہ MKM تھی جس کی تقریباً 67,000 ووٹ اس کو پڑے تھے، اور 67,000 اور 61,000 ووٹ اور 17,000 ووٹ میں بات یہ کہ زمین آسمان کو فرق ہے. کیونکہ یہ جو الیکشن تھا یہ جنرل الیکشن نہیں تھا.
جنرل الیکشن کے ساتھ نہ ہونا بات یہ کہ کورونا کی وبا بھی ہے, رمضان بھی ہے, عوام کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے, عوام کو باہر نکالنا بھی ہے, لیکن عوام اب وہاں کی سمجھ چکی تھی. یہاں مسلم لیگ نون برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہوئی تھی. ان کے جو چیئرمین تھے یوسیوں کے, جو ان کے کونسلر تھے, اور ان کا بیچ میں ٹرن اوور بھی ملا, ان کا وزیر اعظم بھی تھا, تو بہرحال وہ ناکام ہوئی وہاں برے طریقے سے. پھر طریق انصاف کو جب ٹائم ملا تو طریق انصاف بھی برے طریقے سے ناکام ہوئی. اب وہ ان کو شعور تو تھا, ان کو پتا تھا کہ اب ہم ان سے تو جو ہے وہ جو ان سے ملنا کچھ نہیں ہے, ڈیلیور یہ نہیں کر سکتے. فائننس کا منسٹر صاحب کا, وزیر جو ہے وہ پانی کا, اس کے باوجود نیچے ایم پی اے, پھر اس کے باوجود ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ایک کینڈیڈیٹ جو کہ اب عوام کو سمجھے کہ یہ کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ سندھ حکومت کا کینڈیڈیٹ ہے. اور سندھ حکومت یہ جو بات یہ کہ وسائل دیتی ہے پانی کے, سیوریج کے, اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ سندھ حکومت ہی دور کر سکتی ہے. تو وہاں یہ وہ کینڈیڈیٹ ہمارا تھا جو 2018 کے اندر بھی پارٹیسپیٹ الیکشن کر چکا تھا. صرف فرق اتنا ہے کہ 25 جولائی 2018 کے اندر جو الیکشن کرائے گئے, جس الیکشن کے اندر سب سے پہلے اسی کراچی کی ایک بڑی جماعت, اپنے آپ کو سمجھنے والی پارٹی, اس نے جو ہے وہ اپلیکیشن جمع کرائی کہ یہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے, جو نفیس جماعت اس وقت بنی ہوئی ہے. اور ہم بھی ہماری درخواست میں موجود ہیں الیکشن کمیشن میں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے. ہمارا جو بات یہ کہ ووٹ بینک کاٹا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا قادر مندوخیل جو ہے اس کے ووٹ زیادہ ڈلتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ بات یہ کہ اب الیکشن کے اندر ہمیں فتح ملی, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ وہاں جو قومیں وہاں رہتی ہیں, جو برادریاں رہتی ہیں, ان برادری سطحوں پر ان تک اپروچ کریں. خاص طور پہ وہاں نیازی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, وہاں سرائکی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, ہزارے وال بہت زیادہ ہے, وہاں کچھی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, اسی طریقے سے انصاری کمیونٹی بہت زیادہ ہے, قریشی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, اور عوام برادری جو ہے وہ زیادہ ان کی تعداد ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ وہاں تمام جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جن کی پورے یوسیز کے اندر سمجھ لیں کہ وہاں ان کی برادریاں ہیں, وہاں ان کا ووٹ بینک ہے, تو ان کو جب ہم نے کمیونیکیٹ کیا, ان کو سمجھایا کہ بھائی ان سے کچھ نہیں ملنا ہے. انہوں نے وجہ بات یہ کہ کام کرنے کے, انہوں نے وقت جو ہے دھکا دینا ہے اور ٹائم کا ضیاع کرنا ہے. جو حالات فیصل وارڈا نے منائے, اور طریق انصاف کی اپنی اگر میں بات کروں, جو ان کی اپنی جو پارٹی تھی, یہ لوکل جو باڈیز ان کی بنی ہوئی تھی, وہ خود جو ہے وہ خلاف تھی جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا. ایک تو وہ ان کو وہ امجد آفریدی بھی نہیں ہے, وہ آفریدی بھی نام غلط لکھا ہے انہوں نے, وہ فریدی ہے بیسیکلی. وہ بنیادی جب غلط ہو جائے نا, تو آپ پھر یہی ایکسیپٹ جو ہے وہ کریں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یار جو ہوگا ہی ہوگا. تو الحمدللہ بات یہ کہ سکسیز ہوئے, اور سکسیز ہونے کے بعد اب یہ کیا کیا انہوں نے کہ بات یہ کہ الیکشن والے دن کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی, الیکشن ٹھیک چل رہے تھے. الیکشن جب کمپلیٹ ہو گئے اور الیکشن کے اندر زیادہ مارجن نہیں, الحمدللہ بات یہ کہ ہمارا حالانکہ جو ہمارے ساتھ جو پارٹی تھی وہ ہم ٹی ایل پی کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے, لیکن بہرحال مسلم لیگ نون بھی سامنے آ گئی. اب مسلم لیگ نون بھی سامنے ہی, اس وقت تک لوگوں کو پریشانی تھی. اب ہار تو یہاں مانتے نہیں نا, پھر الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی کہ 27 یوسیوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ 27 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے. 27 کے اندر سے جس میں 7 جو ہے وہ یوسیز کی ہم سے ون ہوئے, 7 مسلم لیگ نون کو ملی, 4 جو ہے وہ ٹی ایل پی کو ملی, 3 جو ہے ایم کیو ایم کو ملی, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو 3 ملی. تو یہ ملا کے 27 ہمیں یوسیز کے اندر جو ہے الیکشن ہمیں ون ہوئے. اب الیکشن کمیشن میں جب گئے تو الیکشن کمیشن نے ان سے درخواست لی اور ان کو بٹھا کے پوچھا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو. بولا جی ہم ری کاؤنٹنگ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے دو, پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرانا ہے, اگر آپ نے اور مزید کچھ چیزیں چیک کرانی ہے تو پھر درخواست میں وہ لکھو. تو انہوں نے ری کاؤنٹنگ لکھ کے ان جماعتوں نے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی. اب ری کاؤنٹنگ کی جب درخواست گئی تو ری کاؤنٹنگ کے لیے ان کو کل بلایا گیا, طلب کیا گیا. 7 جماعتوں کے سربراہ وہ موجود تھے. جب یہ بیٹھے اور ری کاؤنٹنگ کا انہوں نے مرحلہ وار جب کام سٹارٹ کیا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بجائے وہ ری کاؤنٹنگ پہ جانے کے انہوں نے شروع کر دیا, نہیں جی وہ جو پولنگ جو بوتھ ہے, پولنگ جو آپ کی باکسز ہیں وہ کھولے ہوئے, بھائی سب سیل پڑے ہوئے. پھر انہوں نے شروع کر دیا فارم 46 چاہیے. اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر اگر شروع اپنا آپ کرنا چاہتے ہیں یا مزید اس کے اندر کوئی اور کرنا چاہتے ہیں, درخواست میں لکھنا پڑے گا, پروسیجر ہے. تو کل یہ کیا ہوا, یہ وہاں سے بھاگ گئے سارے کے سارے. اب کل کے بھاگے میں الیکشن کمیشن کو کالیں کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وہ جو مفتاح اسماعیل ہے اس کو کالیں کر رہا ہے, پھر مصطفیٰ کمال والے ان کو کال کر رہا ہے, طریق انصاف کو کال کر رہا ہے کہ آپ بھائی آئیں ری کاؤنٹنگ کے لیے, اور کل سے یہ بھاگے ہوئے. اس کی وجہ ان کو پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ شفاف الیکشن ہوئے, اور وہ الیکشن کے اندر وہ ریشو نظر آ جاتا ہے جو
آپ جب ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے جو ٹرن اوور بتا دیتا ہے، جو آؤٹ پٹ ہمیں نکلا ہے، اور ان کی جو ناکامی تھی ہماری سکسیس بنی وہاں جا کے. ٹھیک ہے، چلے آپ کا کہنا یہ ہے کہ عوامی جو رد عمل تھا یا عوام کا جو جھکاؤ تھا وہ نظر آ جاتا ہے کیمپین کے اندر کہ کون کس کے ساتھ ہے، اور یقیناً وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر ووٹنگ کے ذریعے، اور پھر یہ سارا سلسلہ جو رہا ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن سوال اب بھی موجود ہے جس کے اوپر ابھی ضرور گفتگو کریں گے کہ جو نیا طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے شفافیت کے جو خدشات ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو شفافیت کے بارے میں ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں ان کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے. لیکن پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچتی ہیں کہ مخالفت برائے مخالفت کا جو ایک سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور دیگر امور ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. بہرحال اس کے اوپر ابھی مزید پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا موضوع زیر بحث تھا، وہ یہ کہ شرح خواندگی میں لٹریسی میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، جس میں بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو اسکول سے باہر ہو گئی ہے. پہلے ہی 2.5 کروڑ کے قریب ایسے بچے تھے پاکستان میں جو اسکول جانے سے محروم تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے اس کی تعداد میں کئی گنا اضافہ اس کا ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان بچوں کو دوبارہ اسکول میں داخل کیا جائے، نہ صرف ان بچوں کو جو ڈراپ آؤٹ ہیں بلکہ ان بچوں کو بھی جو پہلے سے اسکول سے باہر ہیں. یہاں پر حمید الوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس موضوع پر. الوانی صاحب، میں چاہوں گا گفتگو کو جاری رکھا جائے. اب اس میں پالیسی میکنگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن یہاں جو تعلیم کی صورتحال ہے میرے خیال میں اس پہ اوپر بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے کہ جو نقائص اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو درستگی کی طرف لے کر جانا ہے اور ایک ایسا فعال نظام بنانا ہوگا جس سے یہ جو شرح خواندگی ہے صوبے کے اندر، ان پرٹیکولر سندھ کی اگر بات کریں، اس میں اضافہ ہو سکے. میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. دیکھیں، ایک تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈراپ آؤٹس کی ریزنز کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اس ڈراپ آؤٹ کو کیسے مینیمائز کرنا ہے، کم کرنا ہے. کافی بہت ساری اس کی ریزن ہے. ایک تو جیسے غربت اس کی بہت بڑی ریزن ہے، اسپیشلی دیہاتوں میں، دوسری جگہوں پہ بڑی غربت ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے ہیں. مہنگائی آپ کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے پڑھا نہیں پاتے ہیں بچوں کو. تیسری میرٹ نہ ہونا بڑی وجہ ہے کہ یہ بچہ جائے گا، کون سا یہ افسر بنے گا، یہیں ابھی کسی کاریگر میں کام میں لگا دو، کسی دکان پہ لگا دو، کسی مستری کے ساتھ، میکینک کے ساتھ لگا دو، 2 پیسے تو لائے گا، ہنر تو سیکھے گا. اسی طرح بچیوں میں دیکھیں، دیہاتوں میں اور دوسری جگہ کیا ہوتے ہیں کہ جیسی تھوڑی بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو وہ چھوٹے بچوں کو سنبھالنا ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا کھیتوں میں، کھیتی باڑی وغیرہ میں چھوٹے بڑے گھر کے کاموں میں سے انوالو کیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتی ہیں. چوتھی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. آپ کے پیرنٹس اور ٹیچرز کو، پیرنٹس کو پرٹیکولرلی وہ اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا بچے جنسی تشدد کا بھی شکار ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیمی خواندگی میں بھی کمی آتی ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، دوسری چیزوں میں بھی وہ انوالو ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، جیب کاٹنا، یہ تمام ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ پارٹس ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ توجہ دینی پڑے گی. ہمارے پاس ویل ٹرینڈ ٹیچر بھی نہیں ہے، اس کے ریفریشل کورسز ہونے چاہیے ویل ٹرینڈ ٹیچرز کے. دیکھیں، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ہیلتھ، آپ کی لا اینڈ انفورسمنٹ چیزیں، یہاں پر جو ہے نا کسی بھی، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، سیاسی مداخلت ان 3 شعبوں پہ نہ ہو، زیرو ٹالرنس ہو، تب جا کے آپ ایک اچھے لوگ، کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے. تو آپ دیکھیں جو کچھ بھی آپ کی پوری قوم کا جو دار و مدار ہے، جو آپ کے فنڈامنٹل پلرز ہیں، وہ یہ آپ کے بچے ہیں. تو ان چیزوں کو، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بدقسمتی سے دیہاتوں میں تو بہت ہے، اسکولز ہیں، باؤنڈری وال نہیں ہے،
پینے کا پانی نہیں ہے صاف، الیکٹریسٹی نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، آپ دیکھیں نا یہ تمام چیزیں ہیں، میرٹ نہیں ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں. اور دیہات میں سب سے بڑا فیمیل ٹیچرز کی بھی بہت کمی ہے، فیمیل بچیاں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا باہر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہوتا. جیسی بچیاں 12-13 سال کی ہوتی ہے، جو ماحول ہے باہر کا، اکیلے جانا، بدتمیزی، بد اخلاقی جو ہوتا ہے، چھیڑ چھاڑ، جو بھی ابیوسو لینگویج ہے، جو بھی کچھ ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس بڑے کانشیس ہوتے ہیں. وہ اپنی بچیوں کو ان کو باہر نہیں چھوڑتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ ہے بھائی کل کو اس کو اپنے گھر جانا ہے بچی کو. تو اب اس ماحول میں ہم کیا کریں؟ تو یہ وہ تمام ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈے بائی ڈے ڈراپ آؤٹ ریشو، یعنی بچوں کا اسکول سے انخلا جیسے آپ کہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے سرکار کو، اسپیشلی گورنمنٹ کو بہت زیادہ اٹینشن دینے کی، بہت زیادہ اس کو اپنی پرائرٹیز میں بھی ٹاپ پرائرٹی رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان بچوں کو کس طرح اس کو ہمیں واپس لانا ہے، اس کے لیے آپ ان کو موٹیویشن کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں، ان کو فوائد بتائیں کہ تعلیم کا حاصل کرنے سے ان کو کیا فوائد ہوئے. ان کو آپ سکسیس سٹوریز سنائیں کہ جی فلانا دیکھو غریب کا بیٹا تھا، بیٹی تھی، وہ دیکھو CSS پاس کر کے کمیشن آفیسر، وہ ڈاکٹر بنا، وہ انجینئر. اور ایک بڑا فقدان کیریئر گائیڈنس نہیں ہے. کیریئر گائیڈنس بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کو، اسپیشلی دیہات میں، دوسری جگہ پہ بہت ضروری ہے. شہروں میں بھی کچھ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے کیریئر کاؤنسلر برائے نام رکھے ہوئے ہیں فیس کے، کیونکہ اس میں اس کا ایک بریکٹ ہے، ادروائز کیریئر. اب مجھے مثال ابھی یہاں سے اب سپوز کریں مجھے ٹاور جانا ہے یا کلفٹن جا رہا ہے اور میں اس طرف دوڑتا رہوں گا تو مجھے قائد آباد لانڈی تو ملے گا نیشنل ہائی وے، مجھے کلفٹن نہیں ملنا ہے. ہمارے بچے محنت بھی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ رائٹ ٹریک پہ نہیں جا پاتے، وہ رانگ ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے کیریئر گائیڈنس نہیں ہے. تو یہ ایک تمام چیزیں ہیں ہمیں ان کو. اور دوسرے ایک چیز آپ کو کرنی ہوگی، آپ کو اسٹوڈنٹ فرینڈلی پالیسیز گورنمنٹ کو بنانی پڑے گی اس کو، تاکہ ہم دیکھیں نا گیپ آ جاتا ہے. سپوز کریں میں اپنی مثال بتاؤں کہ میرا ماسٹرز تھا، میں باہر کچھ پڑھنا چاہتا تھا، مجھے کہا کہ جی آپ کا ایجوکیشنل گیپ جو ہے اب 10 ایئرس کا ہوتا ہے. میں نے ان کو پروف کیا کہ جی میں نے اس دوران سرکاری ملازمت کی ہے، میں یہاں آفیسر ہوا، میں نے یہ کمیشن پاس کیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد انہوں نے کہا جی گیپ ہے. یہی گیپ ہمارے ہاں اس کی وجہ سے کہتے ہیں جی داخلہ نہیں ہوگا، تم نے میٹرک 2010 میں کیا ہے، یہ 2016 ہے، 6 سال کا گیپ ہے. تو یہ چیزوں کو ہم ڈراپ آؤٹ اسی وجہ سے بچے نکل جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس تعلیمی نظام، ایک آپ کا سسٹم ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری اسکول سسٹم، جس میں ہم جو پیلے اسکول ہم سب پڑھے ہیں تقریباً، ہم میں سے میجورٹی یہیں سے وہ ہیں. ایک وہ. دوسرا آپ کے پاس سسٹم ہے A لیول O لیول کا. تیسرا آپ کے پاس سسٹم ہے مدرسوں کا. دیکھیں جس ملک میں جس جگہ پر آپ 3 سسٹم ہیں وہ بچہ کتنا کنفیوز ہے. اب یہ تمام چیزوں کو دیکھیں، ہمیں ایک یونینیمس یونیفارم ون پالیسی بنانی ہوگی. تعلیمی مذہبی اداروں میں بھی، مدرسوں میں بھی احترام کے ساتھ آپ کو اس کو دنیاوی تعلیم بھی دیں. ہماری جو اسکولز ہیں A لیول O لیول میں بھی ہمیں اسلامیات. اب آپ ایک آدھ منٹ میں اور آپ کا لیتا ہوں. آپ دیکھیں آپ کے قانون میں، سندھ گورنمنٹ میں قانون میں سندھی پڑھانا مینڈیٹری ہے. آپ کی اس کے علاوہ آپ کی رجسٹریشن اسکول کی جو ہے نا پرائیویٹ اسکول رجسٹرار اس کی رجسٹریشن کینسل کر دے گا، وہ اس کا پارٹ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کتنی اسکولوں میں بتائیں کہ سندھی پڑھائی جاتی ہے. بس وہ برائے نام اس کو 9th میں بھی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ میں اس کو لازم کیا. اور سندھی وہ لینگویج ہے جو آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، بجائے دوسری لینگویجز کے جو آپ لکھنے پڑھنے میں سے بولی جاتی ہے. تو یہ تمام جو اس کے ڈائنامکس ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنی ہوگی. اور پہلے آپ دیکھیں اسکولوں میں بچوں کو انسینٹیوز دیتے تھے، اسکالرشپس دیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جی وہ بچوں کو جو اسکول میں آئے، خصوصاً دیہی علاقوں میں سندھ کے، سوکھا دودھ دیا جاتا تھا، بسکٹس دیے جاتے تھے، گھی دیا جاتا تھا، عید پہ کپڑے یا چھوٹے چھوٹے میڈلز انعامات دیے جاتا تھا تاکہ بچوں کا اس طرف راغب ہو، ان کا انکلائنیشن ہو. وہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ نے وہ مسنگ ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گا. اور آخری میں ریپیٹ اگین کروں گا کہ یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ سندھ کا فیوچر ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. اور سندھ دیکھیں نا، سندھ آپ دیکھیں سر عبداللہ ہارون، قائد اعظم، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، بیگم رانا لیاقت علی خان،
سندھ ایک ایک قاضی، آپ کو سندھ نے کیا نہیں دیا، بہت بڑے نام آپ کو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اچھی نشاندہی آپ نے کی ہے کہ اور یہ دھرتی دیکھیں، قلندر کی دھرتی، بٹائی کی دھرتی ہے، سچل کی دھرتی ہے، اس کو آپ جتنا، اور اس کو اٹھے گی جب یہ دھرتی، جب ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو، نسلوں کو اٹھائیں گے. ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات حمید الوانی صاحب نے کی ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت سارے ایسے نکات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے. اویئرنیس کی بڑی کمی ہے، شعور اس میں، آگہی لوگوں تک پہنچانی ہے، کس طرح راغب کیا جائے. اور کیونکہ شہری علاقوں سے جو مسائل ہیں دیہی علاقوں کے وہ مختلف ہوتے ہیں، جس کی ابھی نشاندہی یہاں پہ کی گئی، تو یقیناً اس کے اوپر گفتگو آگے کریں گے. اس کا موقع ہمیں ملا تو ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. نعیم امان صاحب کی طرف واپس آؤں گا. نعیم امان صاحب، اب ایک سوال کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. ایک تو جو ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے، یہاں پہ کوئی بھی چیز اگر اچھی لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی بھی سیاسی مخالفت ہو جاتی ہے. اعتراضات تو تمام ہی سیاسی جماعتوں کو ہیں، ہر دور میں رہے، لیکن جب انتخابی اصلاحات کی بات ہوتی ہے، نیا جو اب طریقہ کار ہے اس کو جب لانے کی کوشش کرتے ہیں تو مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ نیا طریقہ کار لایا جائے جس کے اندر یہ ووٹوں کی کاؤنٹنگ کا چکر جو ہے وہ ختم ہو سکے، جس میں یہ جو ہیومن ایفرٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ تو اس سے تو بڑے بڑے معاشروں کے اندر، بڑی بڑی سوسائٹیز میں یہ نظام رائج ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ ایکسرسائز ابھی تک اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کو مخالفت کا سامنا ہے. کیوں؟ دیکھیں، میں کیونکہ بھائی نے جس طریقے سے تعلیمی ایشو پہ بات کی ہے، جی، اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے چیزیں سنی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم سے جس طریقے سے بچے دور ہو رہے ہیں، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، دینی دنیائی تعلیم کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن کمال آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کے اندر چاہے وہ لیول کا بچہ ہو، اے لیول کا بچہ ہو، آپ پچھلے سال بھی اگر آپ ریشو اٹھائیں تو پنجاب کے اندر بھی سائیکل کے پنچر لگانے والے کا جو بچہ تھا وہ ٹاپ کر گیا تھا، اور پیلی اسکول سے ٹاپ کیا تھا. اور کراچی سے میں اگر بات کروں، ایک برف بیچنے والا، برف بیچ کے وہ اپنے گھر کو چلانے والا ایک شخص، اس کے 2 بچوں نے ٹاپ کیا تھا، ایک بیٹی نے اور بیٹے نے، اور اے لیول والوں نے ٹاپ نہیں کیا تھا، یہ پیلی اسکول والے ٹاپ کر گئے تھے. تو الحمدللہ بات یہ کہ ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ جو ہمارے پیلے اسکول ہیں، یا پیلے اسکولوں کے اندر بھی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایسی دی جاتی ہے. آج بھی اگر میں بات کروں، بڑے اہم عہدوں پر جو ہے وہ پیلے اسکول سے نکلنے والے بچے آج الحمدللہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا پاکستان میں، جب تک ہم بہتری کی طرف جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کوئی بھی نظام لیا ہے لیکن وہ انجینئرنگ کا جو فیکٹر ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ جب تک اس ملک کے اندر رہے گی، کسی بھی حکومت کو جب آپ ٹائم پورا نہیں کرنے دیں گے تو آپ سمجھ یہ لیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں بنیادی اگر میں بات کروں، میرے لاکھ اختلافات تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان گھر چلا جائے. میں آپ کے توجہ سے لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن ہم تھے بھی آگے بالکل، کیونکہ بات یہ کہ ہم نے ایک روایت قائم کی تھی، ہم نے 5 سال کا ٹرن اوور پورا کر کے، ہمیں بھی ایسی رکاوٹیں نظر آئیں، مطلب آخری کے ٹائم پر ایسے بھی معاملات آئے کہ ختم نبوت والے معاملے کو ہم نے فیس کیا. ایک مولانا کینیڈا سے آگے بیٹھ گیا، اس نے کہا بھائی جان میں چھوڑوں گا نہیں، ہم نے اس کو بھی فیس کیا. ہم نے معاشی حالات کو بھی فیس کیا. اس ملک کے اندر بلیک واٹر، جب ہمیں حکومت ملی نا، اس ملک میں بلیک واٹر زیادہ تھی، اس ملک میں ایجنسیز کم تھی. ہمارے ملک کے اندر، اس ملک کے اندر جو حالات ہمیں دیے گئے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ کمیونٹی کو قمیض اتار کے چیک کر کے یہاں جو ہے نا ذبح کر دیا جاتا تھا. ہمیں وہ حالات ملے اس پاکستان کے اندر. اس کراچی کے اندر ایک جماعت ایسی تھی جو کیونکہ ابھی بھی الیکشن ہوئے نا، اس الیکشن میں کبھی بھی وہ پارٹی کب کڑی ہوتی تھی نا تو وہ میرے جیسے آدمی کہتے تھے الیکشن امان صاحب پڑ گئے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں، آپ جاؤ آگے. وہ الیکشن خود ٹھپا مارتی تھی. ایک جماعت ایسی تھی کہ اس پورے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سندھ کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. پھر بلوچستان جیسے حالات، اکبر بگٹی کو جو ہے وہ مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد جو حالات پیدا کر دیے پرویز مشرف نے، تو ہمیں وہ حالات ملک کے اندر ملے. لیکن اس کے باوجود ہم نے 5 سال اپنا ٹرن اوور پورا کیا، اور حقیقی طور پہ جمہوری روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ آنے والی جو بھی جماعت ہو 5 سال کا ٹرن اوور پورا کرے. اور اس کی مثال یہ کہ پہلے دن جب تحریک انصاف جب حکومت بنی تو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے جو قوم سے وعدے کیے ہیں، آپ جب اچھے کام کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور امید ہے کہ آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، آپ ریفارم لے کر آئیں گے، آپ جو ہے وہ قانون میں ترمیم کریں گے، آئین میں بہتر لے کر آئیں گے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں گے، رول آف لا کی بات کریں گے.
یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کی اگر میں مثال دوں، بشیر میمن کو آپ اٹھائیں ڈی جی ایف آئی کو، اس کے آپ ریمارکس پڑھیں، افسر پکڑ لیں گے. ڈی جی ایف آئی کو جب وزیر اعظم بلا کے بولے تو ہمارا وزیر اعظم اتنا تھرڈ کلاس وزیر اعظم ہے، ہاتھ میں تصویر اور منہ پہ جھوٹ کے علاوہ اس کے منہ میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. اور صورتحال یہ کہ جو بلا کے ڈی جی کو کہا کیس بناؤ زرداری صاحب کے خلاف، کیس بناؤ نواز شریف کے خلاف، تو آپ کیا جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ یار اس ملک کے اندر بہتری آئے گی. پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے وہ ادارہ نیپ ادارہ جو بنایا گیا تھا، وہ کیوں بنایا گیا تھا پرویز مشرف نے، کیا وجوہات تھی، کیا ریزن تھی، وہ دنیا جانتی ہے. وہ مسلط ہم پہ لا کے کر دیا گیا اور ہم نے کوشش کی وہ ختم کر لیں اس کو ادارے کو، اور ہم نے کوشش کی مسلم لیگ نون کو، دیگر جماعتوں کو، لیکن ہمارے ساتھ وہ نہیں آئے. اور نہیں آئے نقصان کی، آج نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، آج ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. آج طریقے انصاف کو سب ٹھیک لگ رہا ہے نا، یہی آپ کی جو ہے نیپ ہوگی، جب ان کو گلے سے پکڑے گی نا تو پھر یہ روتے ہوئے چیختے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند ہونی چاہیے اس پاکستان کے اندر، ریفارم لانا ہے، ہم ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایسے نہیں جو ہے وہ محترمہ شہید رانی نے جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بیساکھ جمہوریت پر سائن کیے تھے. ہمیں آپس میں لڑنے سے بہتر ہے ہم ان طاقتوں کے خلاف لڑیں، وہ طاقتیں جو اس ملک کے اندر منصوبے بناتی ہیں، جو 5 سال کا ٹرن اوور پورا نہیں کرنے دیتی، تجھے خلاف کر دیتی ہے، مجھے تیرے خلاف کر دیتی ہیں. ان طاقتوں کے خلاف جائیں جو اس ملک میں فیصلے کرتی ہیں. جو بات یہ ہے کہ وہ فیصلے ایسا کرتی ہیں کہ جس کا جو مرضی ہٹا دیتے ہیں، اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، کسی کو پانامہ پہ بھیج دیتے ہیں، کسی کو اقامہ پہ بھیج دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ کوئی نہ کچھ ڈال کے اور گلے میں کوئی گھنٹی بجا کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ابھی گھنٹی تو وزیر اعظم اس کے گلے میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کسی وقت بھی وہ گھنٹی بند کر دیں گے. آ جائے نا ابھی وہ 6 سال سے کیس رکا ہوا نا فوراً فنڈے کا، پوری جماعت ان کی قلم کا جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن ابھی بھی اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو اس ملک کے اندر جو حالات آج بنے ہوئے ہیں، جو آج ملک کی سلامتی جہاں لا کے انہوں نے کھڑی کی ہے، ملک کی معیشت کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا ہے، ملک کے اندر افسا نفسی مچا کے رکھ دی ہے. ابھی کیونکہ بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ غربت، بے روزگاری، مطلب بالکل ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کورونا تو ابھی 1 سال ہوا ہے منہ دیتے ہوئے، اور کورونا جیسی وبا کے اندر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ہماری وفاقی حکومت کی طرف سے ایس او پیز کی تو ایک کال کروں تو ایک میسیج آپ کو کال پہ میسیج ملے گا کہ ایس او پیز پہ عمل کریں. وہ کدھر کے اویئرنس پوائنٹ جو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ملتی تھی، آپ ٹیلی ویژن پہ بتاتے تھے کہ آپ کن کن چیزوں سے احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں. ڈاکٹر بیٹھتا تھا، پیرامیڈیکل اسٹاف کا عملہ بیٹھتا تھا. پھر انہوں نے ایجوکیشن کو جو ہے وہ آن لائن کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اس قوم کا 2 گھنٹے ضائع کیے، ہم ایسے آن لائن پڑھائیں گے. وہ کدھر گئے سارے پروگرام؟ ختم ہو گئے ساری چیزیں. نہ وہ آپ کو پرنٹ میڈیا پہ نظر آئے گا، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ نظر آئے گا. اور نہ کرتے وزیر اعظم صاحب اب بات یہ کہ ماسک پہنو. بھائی ماسک پہنو، ایک گھر میں 7 لوگ ہیں، 7 لوگوں میں سے 5 لوگ 6 لوگ باہر نکلتے ہیں. ایک دن میں 6 ماسک کا مطلب ہے 10 روپے کا ماسک سے 60 روپے مہینے کے ملٹی پلائی کرتے. اگر ماسک ہی وزیر اعظم دیتے تھے نا اس ملک کے عوام کو تو یقین کریں کہ کئی حد تک ہم بہتری کی طرف جا چکے ہوتے. پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جو ان کو کہتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، سمجھنیے کورونا ہو گیا، تو سمٹمز ان سے پوچھ رہے وزیر اعظم صاحب کی کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں. پھر خود کورونا ہوا ہے اور جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی کابینہ میں اجلاس بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیچے عوام کو کیا، عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ اوپر والے جو کریں گے تو ہم پھر ان کو فالو کریں گے. جو وزیر اعظم کو کورونا ہوا تو مذاق انہوں نے کورونا کو بنایا. اور میں آپ کو بتاؤں سندھ حکومت جو تھی ہماری، جب پہلی دفعہ کورونا آیا تھا، میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں وزیر اعلیٰ نے ہاتھ جوڑے تھے. آج انڈیا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے وہ وقت آنا پڑے کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑے، اللہ نہ کرے وہ وقت آنا پڑے کہ ہمارے علماء ہاتھ جوڑیں. وزیر اعلیٰ کے گھر سے ایک جنازہ اٹھا تھا سر، ان کا برادر اللہ مہدی صاحب جو دنیا میں نہیں رہے، تو اس نے عوام کے آگے ہاتھ جوڑا تھا. ہم بنا لیں گے معیشت، نہیں بنے گا تو بات یہ ہے کہ انسان نہیں بنے گا. تو ہمیں انسانیت کو قائم دائم رکھنا چاہیے. باقی چیزیں آئیں گی چلی جائیں گی، کورونا جیسی وبائیں بات یہ کہ آتی ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا. اور بات یہ کہ کورونا اب لازمی سی بات ہے، ڈینگی آیا، ہم نے ڈینگی مچھر مارا. اب کورونا ڈینگی مچھر سے ڈینگی پھیل رہا تھا، کورونا انسان سے پہلا. اب انسان نہیں مار سکتے، اب انسان نہیں مار سکتے. اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے جو ہے وہ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہی طریقہ کار ہے جو ایس او پیز پہ جس پہ سندھ حکومت نے جو ڈائریکشن دی تھی، جس کو WHO نے دیگر ممالک نے سراہا تھا، اپریشیٹ کیا تھا. صرف ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس پہ تنقید کی تھی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اب تنقید برا تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برا اصلاح ہونی چاہیے. تو بہتر یہی ہوگا اور بہتر مستقبل کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سب کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. حمید الوانی صاحب، پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا، لیکن یہ موضوع ایسا تھا ایجوکیشن کا جس کے پر آپ نے گفتگو کی. آخری چند
आखिर में दो बातें कहूँगा। एक तो जैसे भाई ने कहा कि बर्फ़ वाले के बच्चे और बेटा बेटी क्वालिफाई किए और ये वो, देखिए हमें यहाँ तक महदूद नहीं करना चाहिए उन दो बच्चों पे। 10 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। इस तरह तो आप कहें जॉन कैनेडी भी मोची का बेटा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये बात नहीं। एक दूसरी बात, ये भाई ने बड़ी अच्छी पॉलिटिकल बातें की, लेकिन एक बात मैं एक एडवाइस करूँगा। वो चेयरमैन साहब, इनके जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि तमाम दूसरी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही जो उस नरेशन को बहुत ही स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो भी पीपल्स पार्टी के पार्टी वर्कर्स हैं उनको, वो है इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा कि जी ये तमाम इस्लाहत हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करे, वो इंटरफेरेंस नहीं करे। तो वो जो तमाम चीज़ें ना, इसको बार बार स्ट्रेंथन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं और आखिरी में सिर्फ ये कहूँगा कि उस टॉपिक के हवाले से कि खुदारा ये बच्चे हमारे और आपके बच्चे हैं, इसके मुस्तकबिल के लिए, इसके लिए हमने दिन रात एक करके, और ये उठेंगे तो ये मुल्क उठेगा, सूबा उठेगा, हम सब उठेंगे। बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। हमीद अलवानी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नईम अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ लाते हैं और बात करते हैं, पार्टी की तर्जुमानी भी करते हैं और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ और मामलात हैं, मौजूद हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। तो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।